इस्लाम कितना ही खूबसूरत मज़हब है जिसने खुशी मनाने के भी बहुत ही खूबसूरत आदाब, उसूल और तरीक़ा बताया है। ईद उल अज़हा है, ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद को ज़िंदा रखने का नाम है कि नमाज ईद का एक मसनून तरीक़ा क्या है। हम अपने इलाके में चाँद देख कर ईद करते हैं। जी जी जिस तरह हमारा यौमुन नहर जो है वो सऊदीया के साथ नहीं होता, हमारे रोज़े जो हैं वो सऊदीया के साथ नहीं होते, हमारी ताक़रातें जो हैं वो सऊदीया के साथ नहीं होती। खाने का तज़किरा जो मैं समझता हूँ रवायात के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के बाद जो खाना है उसका आगाज़ अपने कुर्बानी के गोश्त से किया करते थे। ईद उल अज़हा के मौके पे आप जाते वक्त भी तकबीरात पढ़ेंगे, वापसी पर भी तकबीरात पढ़ेंगे। सही। और रास्ता बदलना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही, जितना भी मुमकिन हो सके मैक्सिमम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। हम AB मीडिया के प्लेटफार्म से हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन इकराम, इस्लाम कितना ही खूबसूरत मज़हब है जिसने खुशी मनाने के भी बहुत ही खूबसूरत आदाब, उसूल और तरीक़ा बताया है। और उन्हीं खुशियों में से दो त्यौहार ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा के मौजू पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है मोहतरम जनाब जानी पहचानी शख्सियत हाफ़िज़ बिलाल अहमद भट्ट साहब और मोहतरम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद आतिफ़ शेख साहब। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप बड़ी देर के बाद इस प्लेटफार्म में इकट्ठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। बिलाल साहब, ये जो खुशी इस्लाम ने बड़े अच्छे तरीके से मुसलमानों को त्यौहार मनाने का और खुशी मनाने का तरीका बताया, आप क्या समझते हैं ये क्यों है और किस तरीके से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद साहब, हर कौम में ही हमेशा से कोई ना कोई त्यौहार ऐसा रहा है जिसे कौमी सतह के ऊपर मनाया जाता था। जी जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को ये बात इरशाद फरमाई कि हर कौम के लिए खुशी का दिन होता है। अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत को साल में दो खुशी के दिन दिए हैं। एक ईद उल फ़ितर जो कि रोज़ों की जब तकमील होती है तो उसके बाद मुसलमान एक खुशी का दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। शायद कि उसमें ये इजहार करना मकसूद होता है कि हमने सारा माह जो है वो रोज़े रखे हैं, तो अब उसका इनाम अल्लाह ताला हमें दे और हम उसमें खुश हों। सुभान। और इसी तरह जो ईद उल अज़हा है, ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद को ज़िंदा रखने का नाम है। गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कुर्बानी जो उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाकर दी, वो अल्लाह ताला को इतना पसंदीदा अमल लगा कि अल्लाह ताला ने उस को बार बार देखना, बार बार दोहराया जाना, लोगों के अंदर उसको ज़िंदा रखना और फिर उसको दीन बना देना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर इनाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया। तो ईद उल अज़हा जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की याद को ज़िंदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये खुशी का त्यौहार। बिलाल साहब, अगर हम ये कहें कि उनकी सिर्फ़ एक फ़र्द की याद नहीं बल्कि उस घराने की याद है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया और उनके बेटे की, ये एक आपस में मिली हुई कड़ियाँ हैं और बड़ी खूबसूरत एक ऐसी जुड़ी हुई दास्तान है सुभान अल्लाह। कि जिसकी कुर्बानियों को इस तरह हर साल अरबों मुसलमान जो है वो ताज़ा करते हैं और बल्कि ईमानी जज्बे को बढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। तो शेख साहब, बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि नमाज ईद का एक मसनून तरीक़ा क्या है, इसको आप समराइज़ और बड़ा मुख्तसर सा आप बयान कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सही साहब। नमाज ईद का तरीका जैसे ईद उल फ़ितर पे अदा करते हैं वही ईद उल अज़हा के ऊपर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस नमाज का जो तरीका रवायात में मरवी है तो यही है कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा कहा करते थे, सही, तो उसके बाद किरात शुरू करने से कबल पहली रकत के अंदर 7 तकबीरात ज़वाइद जो है वो पढ़ी जाती थी। ठीक है। तो हर तकबीर के दरमियान कोई किरात नहीं है, तकबीर के दरमियान कोई और ज़िक्र नहीं है। अल्लाहु अकबर कहने के बाद
ہاتھوں کو بلند کرنا کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر. پھر اس کے بعد قرات کا آغاز ہے جس میں سورۃ الفاتحہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ عیدین کے خطبوں میں اور جمعے کے خطبے میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسی طرح جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو قرات شروع کرنے سے قبل 5 تکبیرات زوائد، یعنی کہ ٹوٹل یہ کل 12 تکبیرات زوائد جو ہے یہ بن جاتی ہیں، اور یہ قرات سے قبل ہے. صحیح. یہی ایک سب سے یعنی کہ جتنے بھی روایات ہیں ان کا خلاصہ، اور اس میں سب سے راجح ترین جو اقوال ہیں ان میں یہ سب سے راجح مسئلہ نماز عید کی ادائیگی کا یہی ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ جو آپ نے تکبیرات کا ذکر کیا ہے، جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے ساتھ 7 اکاؤنٹ ہوں گے یا وہ الگ سے ہیں؟ نہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات زوائد ہیں. جی ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی جزاک اللہ. اچھا شیخ صاحب، یہ جو خطبہ ہے یہ نماز سے پہلے یا بعد میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 یا 1؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد خطبہ ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، 2 نہیں ارشاد فرمایا کرتے. صحیح. بلکہ شاید غالباً مروان کا دور تھا یا صحابہ کرام کے بعد یا دوار کے بعد ہے، تو وہاں پہ کسی نے خطبہ پہلے ارشاد فرمایا. صحیح. تو ایک صحابی نے دیکھا تو اس کو بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ انظروا ھذا الخبیث، اس خبیث کی طرف دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اور یہ پہلے ارشاد فرما رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد خطبہ ہوگا اور اس کے فوری بعد دعا ہوگی. تو ایک ہی خطبہ ہوگا، اس کے لیے 2 خطبات. بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ بلکہ ایک جگہ پہ میری ایک امام صاحب سے خطیب صاحب سے بحث ہوئی، وہ کہتے ہیں میں تو عرصے سے 2 خطبے دے رہا ہوں. نہیں، وہ عرصے سے 3 بھی دے سکتے تھے، ان کو کسی نے روکا تھا. جب سنت کے خلاف جانا ہے تو 3 بھی ہو سکتے ہیں، اگر سنت کے مطابق دیکھیں گے تو ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ عید کے لیے اس خطبے کے لیے ممبر کو نہیں نکالا جاتا. صحیح. بلکہ ممبر کے بغیر ہی یہ خطبہ دیا جاتا ہے. تو لہذا یہی اشارے کافی ہیں کہ یہ ایک ہی خطبہ ہے، کوئی 2 خطبے نہیں ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ گھر سے نکلتے وقت یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں، یعنی اس میں تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی نا کہ آپ کھجوریں کھا کر میٹھی چیز کھا کر جاتے تھے عید الفطر میں، تو عید الاضحیٰ میں بھی کچھ کھا کر جانا چاہیے؟ عید الاضحیٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس میں اکثر ہمارے ناظرین کا، عوام کا عمل نہیں ہے. جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. کوئی اتنا کوئی زیادہ معاملہ نہیں ہے. دیکھیے مسلمان 9 ذوالحج کا روزہ تو سارے مسلمان اکثر رکھتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب 10 کو یہ عید ہے. اب دیکھیں کہ 9 کو ہم 15-16 گھنٹے 15 گھنٹے کی پیاس برداشت کر سکتے ہیں، تو 10 ذوالحج کو یہ پیاس اور یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جب نکلتے تھے تو آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. صحیح. بغیر کچھ کھائے پیے جاتے تھے، اور نماز عید کی ادائیگی کے بعد جب واپس آتے پہلا کام وہ قربانی کرنا ہوتا تھا. ٹھیک ٹھیک. قربانی کرنے کے بعد اس گوشت میں سے پکا کر کھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو لہذا اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. صحیح. الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے ایک دوست ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، تو وہ کئی سالوں سے ان کا یہ طریقہ رہا ہے. اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے کہ سب سے پہلے قربانی کرنے کے بعد وہ اس کی کلیجی پکاتے ہیں. پکانے کے بعد ان کا سب سے پہلے فون آتا ہے، جی آپ صاحب آج سنت کو پورا کریں. ان کو ہمارا نمبر بھی دے دیں. میں ان کے پاس جاتا ہوں، آپ کو بھی اس بار کال آ جائے گی. جی ٹھیک. تو وہ میں وہاں پہ جاتا ہوں اور قربانی کے گوشت اللہ کی توفیق سے ہماری بسم اللہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر. اچھا بلال صاحب، انہوں نے ذکر کیا ہے روزے کے حوالے سے، یہ بڑے خدشات ہیں یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے. بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کال آئی، بڑی پڑھی لکھی شخصیت تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ یوم عرفہ اسی کے مطابق جو سعودیہ کا ہے اسی کے مطابق سارا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس سلسلے میں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ کو تھوڑی ترتیب واضح کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح صاحب، عرصہ دراز سے اس موقع پر یہ بحث سوشل میڈیا کے اوپر بھی چھیڑی جاتی ہے، لیکن اس ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے علاقے میں چاند دیکھ کر عید کرتے ہیں، جس طرح ہمارا یوم النحر جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارے روزے جو ہیں وہ سعودیہ کے ساتھ نہیں ہوتے، ہماری تاخراتیں جو ہیں وہ سعودیہ کے ساتھ نہیں ہوتی، اسی طرح جو یوم العرفہ کا روزہ ہے وہ بھی 9 ذوالحجہ ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے
9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ثواب دینے والا ہے، اللہ کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ جو فضیلت اللہ رب العزت نے سعودی عرب والوں کے لیے رکھی ہے وہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے پاکستان والوں کے لیے رکھی ہے۔ اگر ہم سعودی عرب کے یوم العرفہ کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ چل سکتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اس وقت رات ہوتی ہے، رات کا روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ہمارا ان کے ساتھ ٹائم جو ہے اس کا دنیا کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنس ہے۔ تو زیادہ معقول بات جو ہے وہ یہی لگتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان علماء کا ہی موقف جو ہے وہ بہتر لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ آپ نے اپنے علاقے کے اعتبار سے رکھا۔ یعنی کہ ہم چاند کا مطلب بھی اپنے علاقے کے حساب سے کرتے ہیں، یعنی روزہ بھی ہم رمضان بھی اسی اعتبار سے شروع کرتے ہیں اور اس کا اختتام بھی ویسے ہی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے نمازیں بھی ہم سورج نمازوں کے اوقات سورج کے اعتبار سے، تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم سعودی عرب کے مطابق اپنی نمازیں پڑھیں۔ تو یہ بہت اچھی آپ نے وضاحت کی ہے، جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، آپ نماز کے طریقے کے بارے میں بات کر رہے تھے، راستہ بدلنا یہ کتنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے آپ یہ بھی بتا دیں جو آپ نے روزے کا ذکر کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید پڑھ کے اس قربانی کے گوشت سے کچھ کھاتے تھے۔ تو ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، وہ یہ کہ اگر پیاس لگے کچھ بھی نہیں انسان کھا سکتا، یا یعنی کوئی پابندی ہے یا نہیں؟ اس میں پابندی نہیں ہے، ہاں کوئی مسنون ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کا تذکرہ جو میں سمجھتا ہوں روایات کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے بعد جو کھانا ہے اس کا آغاز اپنے قربانی کے گوشت سے کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اس میں نا بعض لوگ بالکل کسی چیز کو منہ نہیں لگاتے، بعض لوگ اس کو روزے کا نام بھی دیتے ہیں، روزے کا نام دینا درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں وضاحت چاہتا ہوں، نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کے مطابق ہی انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ نماز عید کے حوالے سے راستوں کو بدل کے جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ دیکھیے، یہ بالخصوص یہ عید الاضحیٰ جو ہے، یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی آپ جانتے ہیں، یکم ذو الحج سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بالخصوص 9 سے 13 تک نمازوں کے بعد جو ہم جاہری طور پہ یہ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جب عید الاضحیٰ کے لیے، عید الفطر کے لیے تھوڑا سا فرق ہے۔ جب آپ نماز عید ادا کرنے کے لیے جائیں گے تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے، واپسی پہ تکبیرات نہیں ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ جاتے وقت بھی تکبیرات پڑھیں گے، واپسی پر بھی تکبیرات پڑھیں گے، اور راستہ بدلنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، جتنا بھی ممکن ہو سکے میکسیمم ٹھیک آپ راستے کو بدلیں، اور مرد حضرات اتنی آواز میں تکبیرات پڑھیں کہ ان کو اپنے کانوں کے اندر اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دینی چاہیے۔ خواتین جو ہے، جو کہ پردہ کا نام ہے، تو لہذا وہ آہستہ آواز میں تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، اور واپسی پر جتنا بھی ممکن ہو وہ راستوں کو بدل کر واپس اپنے گھروں میں پہنچیں، اور راستے میں واپسی پر بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ تو اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ جس راستے سے آپ جائیں گے اور جس راستے سے آپ آئیں گے، یہ سارا راستہ کل قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دینے والا بنے گا کہ یہ لوگ یہاں سے اے اللہ تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرے تھے۔ تو لہذا یہ راستوں کو بدلنے کی حکمت جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، جب عید ملتے ہیں نماز کے بعد، تو ملنے کا بھی کوئی خاص طریقہ ہے یا کوئی الفاظ عید مبارک کہنا؟ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارا اس میں کچھ افراط و تفریط کچھ لوگوں کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا ملنے کا انداز ہے نا، یہ ہماری روایات ہے۔ اس علاقے میں اس دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ دیر کے بعد لوگ آتے تھے تو معانقہ کرتے تھے، تو یہاں پہ ہمارے عید والے دن یہ تہوار ہے کہ معانقہ کرنا، اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، سنت کہتے نہیں ہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اور آپ سے جو باتیں ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ پڑھا کرتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور تم سے قبول کرے۔ رمضان المبارک کے اندر بھی یہی ہے، رمضان المبارک کے بعد عید الفطر پہ اور عید الاضحیٰ پہ بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سے اور تم سے نیک اعمال کو قبول فرمائے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے علاقے کے اندر رواج ہے 3 بار ملنے کا تو 3 بار مل لیں، 1 بار ملنے کا رواج ہے تو 1 بار مل لیں، اس کو ہم سنت کا نام دیتے نہیں ہیں۔ تو لہذا یہ معانقہ یہ آپ کے عرف ہے، آپ کا عرف ہے، اس کے مطابق آپ، لیکن تقبل اللہ منا و منکم، بلکہ اس کے جواب میں یغفر اللہ لنا و لکم، یہ اگر آپ پڑھ لیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بٹ صاحب، یہ بتائیں کہ تکبیرات جو ہیں یہ کب کب پڑھنی چاہیے؟
ایک تو ایام تشریق کے حوالے سے اور عشرہ ذی الحجہ تو گزر گیا آپ تقریباً، لیکن مسئلے کی وضاحت آپ ضرور فرمائیں۔ صحیح صاحب، جس وقت ذو الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو عمومی تکبیرات جو ہیں وہ اس وقت سے ہی شروع ہو جائیں گی، اور اس کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے کہ کوئی لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے پڑھیں، نہیں، بلکہ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے آپ اونچی آواز سے چلتے ہوئے بھی راستوں میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے طور پر تکبیرات کا آغاز کر دے گا، لیکن اس کے بعد جب 9 کی فجر ہے، یعنی 9 ذو الحجہ کی نماز فجر کے بعد جو ہے، یہ ہر نماز کے بعد نمازیوں کو چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر، یہ نہیں کہ امام پڑھے اور پیچھے سارے راگ لگا کے پڑھے، نہیں، انفرادی طور پر امام بھی اور سارے جو ہے وہ انفرادی طور پر تکبیرات پڑھیں گے، اور یہ ایام التشریق کے اختتام تک، یعنی 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیرات جو ہیں یہ پڑھی جائیں گی۔ اچھا، یہ آپ نے ایام تشریق کا ذکر کیا ہے، تو قربانی کب تک ہے؟ صحیح صاحب، ایام التشریق، تشریق اصل میں کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کسی چیز کو خشک کرنا، تو ایام التشریق انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں عمومی طور پر عرب جو ہیں وہ گوشت کو سٹور کرنے کے لیے خشک کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمام ایام التشریق جو ہیں وہ ذبح کے دن ہیں۔ تو ایک تو یوم النحر ہے جو 10 ذو الحجہ ہے، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13، یہ 3 دن ہیں جن میں قربانی کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن افضل جو عمل ہے وہ یوم النحر والے دن قربانی کرنا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے انسان کو قربانی یوم النحر کے علاوہ دوسرے دنوں پہ مؤخر نہیں کرنی چاہیے۔ اصل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو یوم النحر کو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جانور کی گردن پر چھری چلا کے اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جو ہے نا احباب اس طرح اس کی ترتیب بنا دیتے ہیں اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتوں کو دیکھ کر، آج ہم کر لیتے ہیں کل آپ کر لیں، تو یہ بھی ناظرین کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ افضل وقت میں قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ نے اس کا ترجمہ بتایا ہے ایام التشریق کا، خشک کرنا، کہ عرب لوگ جو ہیں وہ گوشت خشک کرتے تھے، تو زمانے کے اعتبار سے اب اس کا معنی یہ ہوگا گوشت فریز کر رہے ہیں، آج کا معنی پھر یہی کریں گے کہ پھر تو مہینہ ہی قربانی ہوتی رہے گی، کیونکہ لوگ تو نہیں، ان دنوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ فریزر کی خرید و فروخت عروج پہ پہنچ۔ ہاں جی بالکل، میں نے بلکہ کچھ گھر دیکھے جنہوں نے خریدے ہیں، جی فریزر باقاعدہ اس لیے خریدے، انہوں نے صرف اس لیے خریدے، صرف اس لیے خریدے، وہ کہتے ہیں ہم نے 3 لاکھ کا اگر بیڑا لیا ہے تو 80,000 کی فریج لے لے، وہ گیا 3 لاکھ میں آج کل گائے نہیں آتی، صحیح صاحب، آج کل تو 3 لاکھ میں بکرے آ رہے ہیں، اللہ، اب تو گائے جو ہے جو اچھی گائے وہ 4 لاکھ سے آغاز ہے، وہی نا کہ نارمل سی اگر مناسب سی 3 کا، اصل میں صحیح صاحب مہنگائی نے ماتی اتنی مار دی ہوئی ہے کہ لوگ سارا سال خرید کر گوشت کھاتے نہیں ہیں، اتنی پہنچ نہیں ہے، تو لہذا جب عید الاضحیٰ پہ قربانیاں کرتے ہیں تو اس وقت ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم جتنا بھی ہو سکے، اگرچہ احصار کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان میں سے کھائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی، اور جو آپ کے پاس آتا ہے ان کو بھی دیں، جو نہیں آتا ان کو بھی دیں، تو لہذا اصل میں تو یہی ہے۔ شروع اسلام میں جو یہ رواج تھا کہ 3 دن سے زیادہ آپ رکھ نہیں سکتے، تو اس وقت وہ لوگوں کے حالات کچھ ایسے تھے، تو آج کل جو قربانی کر رہا ہے اس کے حالات ایسے ہیں، وہ قربانی سال کے بعد وہ جب یہ گوشت دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کو پہلا یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سٹاک کر لیں جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ایڈوانس جو ہے یہ فریزر کو صحیح کروانا اور فریزر خریدنا تاکہ زیادہ سے زیادہ، بلکہ بہت سارے گھرانوں کے اندر تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ ان دنوں کے اندر باقی دیگر جتنی بھی چیزیں وہ ساری ختم کر دیتے ہیں تاکہ میکسیمم جو گوشت ہے وہ فریزر کے اندر وہ جا سکے۔ ویسے آج کل یہ بات بھی بڑی معروف ہو رہی ہے کہ قربانی کے مسائل بتانے والے، قربانی کے بارے میں ترغیب دلانے والے اور آپ کو اس کے بارے میں تربیت دینے والے جتنے بھی ہیں،
ان کے پاس قربانی نہیں ہوتی، یعنی آئمہ خطبہ اکثریت جو ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کی اصل میں صحیح صاحب آپ کی بات میں سمجھ کہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بہت وائرل ہیں، بات کرنے کو بہت عمدہ لگتی ہے اور اس لیے اس کو ہر بندہ فارورڈ بھی کرتا ہے۔ جی جی، تو اگر اس کو آپ دوسری نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہاں پہ کچھ ایسے مسائل بھی موجود ہیں کہ ہر مسجد والے وہ اپنے مسجد کے امام یا خادم کو قربانی لے کر نہیں دے سکتے یا خطیب کو لے کر نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری مساجد والوں کے پاس جو ہے وہ اتنے فنڈز اویلیبل جن کے پاس ہیں وہ لے دیتے ہیں، ہاں جن کے پاس موجود ہیں ان کو ضرور لے کے دینی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ بات وائرل ہوتی ہے تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی پھر وہ ایسی باتیں وائرل عمومی طور پہ وہی لوگ کرتے ہیں جو خود اس کیفیت سے گزرتے نہیں۔ تو اس کیفیت سے گزریں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ باتیں کچھ باتیں کہنے کے لیے بہت خوشنما لگتی ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکل جب اس کو دیکھا جائے تو بہت مشکل لگتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ جس میں وہ حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈونیٹ بھی کروا دیتے تھے قربانی کا، اور ہاں اصل میں یہ بات لوگوں کے درمیان جو ہے اس کو زیادہ پھیلانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کو تقسیم کیا ہے، جی جی، تو لہذا یہ وہ احباب جو میکسیمم قربانیاں کرتے ہیں، اگر وہ ان میں سے کچھ قربانیاں ایسے گھرانوں کے اندر بھیج دیں جہاں پہ قربانیاں نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے وہاں پہ خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک بات جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک کمنٹس یہ بھی آیا تھا کہ اگر ایک گھرانے والے وہ 10 15 20 قربانیاں کرتے ہیں تو انہوں نے ہر سال کے لیے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہوتا ہے کہ میں نے ان علاقوں کے اندر گوشت لے کے آنا ہے، جی جی، اور وہاں پہ واقعتاً قربانی نہیں ہوتی۔ جی جی، اگر یہ بندہ 30 قربانیوں کو ڈونیٹ کر دے گا آپ یا 2 یا 3 کر لے گا، اب ظاہر ہے کہ ان علاقوں کے اندر یہ نہیں جا سکے گا، تو وہ علاقے محروم رہ جائیں گے جہاں پہ پہلے یہ قربانی کر کے وہاں پہ گوشت پہنچاتا تھا۔ صحیح، تو لہٰذا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہیں وہ علاقے والے محروم نہ ہو جائیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی صورتحال کوئی ایسا سلسلہ ہے تو اس میں اب دیکھیں اس میں افسوس تو یہ ہوتا ہے اور واقعتاً یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ سال کے بعد بھی اگر ہر مسلمان کے پیٹ کے اندر گوشت نہیں نہ جاتا تو یہ واقعتاً ہمارے لیے رواں فکری ہے۔ بالکل، یہ پھر جتنا بھی اسٹاک کرنا یہ سارا بیکار ہے کہ اگر ہم لوگوں کے گھروں تک کم از کم کسی جگہ پہ چند بوٹیاں ہی کیوں نہ ہو وہاں پہ جب تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تقسیم جو ہے ایسے طریقے پہ ہونی چاہیے جو انتہائی صاف اور شفاف ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ ان کے اندر جو نمازی حضرات بڑے صاحب حیثیت ہوتے ہیں ان کو بہرحال اپنے آئمہ کو اور خطباء کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ نیک بھی ہوتے ہیں، معاشرے سے بہتر لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر کہیں ایسی صاحب حیثیت لوگ ان کو توجہ ضرور کرنی اصل اس میں صرف ایک مختصر سا مشورہ، ایک آپ کی بات سے بڑی اچھی بات ذہن میں آئی، جی، ایک مشورے کے طور پہ اگر تمام مساجد کے اندر جہاں پہ صاحب حیثیت لوگ موجود ہوتے ہیں اگر یہ معاملہ کر لیں جی، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ رابطہ کریں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور انتظامیہ رابطہ کریں، یا مسجد کے اندر کوئی ایسا بندہ جو متحرک ہو وہ چند لوگوں سے مل کر اتنی رقم اکٹھی کر لیں کہ جس کے ساتھ وہ مسجد کے خادم کو، مسجد کے امام کو، مسجد کے خطیب کو وہ قربانی لے کر دے سکیں، بہت اچھی بات، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا آسان ہے۔ جی، اس میں اگر کسی بھی نمازی کا 2 4 ہزار 5 ہزار پڑتا ہے اور کسی کی قربانی بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا عمل ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ جی بٹ صاحب آپ گہری سوچ میں ہیں، آپ یہ بتائیں کہ غیر مسلم کو گوشت دینا چاہیے قربانی کا اگر کسی علاقے میں کسی ہمسائے میں ایسی کوئی صورتحال ہو، اس بارے میں؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی سوال آپ شامل کر لیں، دروازوں پہ بہت سارے مانگنے والے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کسی بھی طرح کا صدقہ قرات یا عید قربان کا گوشت یا کوئی بھی اور تقسیم جو ہے وہ آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں کو ترجیح حاصل ہے کہ وہ بندہ جو مسلمان ہے، پھر وہ بندہ جو آپ کا رشتہ دار ہے، پھر وہ بندہ جو دین کے زیادہ قریب ہے، پرہیزگار ہے، تو اس طرح اس معیار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور غیر مسلموں میں سے بھی ان کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جن پہ تالیف قلب کے لیے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔
یعنی ایسے غیر مسلموں کو گوشت دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اسلام کی طرف مائل ہوں اور آپ کی ہمدردی سے یا مالی معاونت سے وہ مسلمان ہونے کا ان کا چانس ہو، تو ایسے جو ہے ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ وہ لوگ ہمارے صدقات کے مستحق ہیں، لا یسألون الناس الحافا، جو چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور دوسری بات بڑی ہی اہم ہے کہ تعریفہم بسیماہم، ہمیں خود ان کو پہچاننا ہے، ہمیں خود ان تک پہنچنا ہے، ہمیں خود ان تک گوشت پہنچانا ہے۔ وہ لوگ آپ تک نہیں آئیں گے جو اصل حقدار ہیں، نہ وہ آپ کے دروازے پر دستک دیں گے، نہ وہ آپ کو کال کریں گے، نہ وہ آپ سے ڈائریکٹلی مانگیں گے۔ یہ وہ سفید پوش طبقہ ہے کہ جو مرنا تو گوارا کر سکتا ہے لیکن وہ آپ کے دروازے پر آ کر مانگنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو اصل میں مسلمان کا کام اور کمال یہی ہے کہ وہ اپنے ایسے مسلمان بھائیوں کو تلاش کر کے ان تک جو ہے وہ گوشت پہنچائے۔ یہ جو گروہ در گروہ آ کے ڈیرے لگا لیتے ہیں، یہ تو بعد میں پتہ نہیں سننے میں آیا ہے کہ یہ اسی گوشت کو بعد میں ہوٹلوں میں جو ہے فریز کر کے ہوٹلوں میں جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، اور پتہ نہیں اس طرح کی کئی ایک باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ بہرحال پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایک گھر والا جو ہے وہ پورے گھر کو لے کے آ کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈی پہ وہاں ڈیرے لگا لیتا ہے، اور وہ تو پتہ نہیں کتنا منوں کا من گوشت جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو اتنا گوشت تو ان کے پاس نہ فریز کرنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی حقدار لوگ ہیں، لازماً اس کے پیچھے کوئی اور جو ہے وہ ان کا پلان ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بالکل حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور بالکل ان لوگوں کے ساتھ گوشت کے معاملے میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، کھالیں جو ہیں قربانی کے جانوروں کی کھالیں، یہ ان کا مصرف، صحیح مصرف کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ اور قصاب کو گوشت دینا چاہیے اجرت میں، اس کو کھال دینی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی دیں۔ بہت شکریہ سید صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عمومی طور پہ لوگ اس میں بڑی سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ لوگ بسا اوقات صرف سستی کے مارے کوئی بھی آئے اور کھال اٹھا کے لے جائے، کہتے ہیں جی یہ پڑیا جی لے جائیں، اب کون لے کے جا رہا ہے یہ نہیں پتہ۔ اسی طرح بعض لوگ اجرت کے اندر قصاب کو کہتے ہیں جی آپ لے لیں، اور بقیہ بتائیں آپ کتنا لیں گے۔ بعض لوگ اس میں کچھ گوشت قصاب کو دے کے اور اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قربانی تو کی ہے، اب قصاب کو 2-4 ہزار روپیہ نہ دینا پڑے، تو اس کے لیے بھی یہ عمومی طور پہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے غیر درست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق دیکھا جائے تو قربانی کا جانور خریدنے سے لے کے اس کو ذبح کرنے تک، اور اس کے بعد اس کے گوشت کی تقسیم تک، سارے مراحل جو ہم کو بتلائے گئے ہیں۔ تو یار ہم یہاں پہ آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ آپ کے قربانی کے جانوروں کی کھالوں کا سب سے بہترین مستحق آپ کا عزیز رشتہ دار جو غریب ہے، وہ آپ کی قربانی کے جانوروں کی کھال کا مستحق ہے، یا پھر آپ کا ہمسایہ ہے جو غریب ہے، آپ اس کو دے دیں، یا آپ کے محلے کے اندر کوئی غریب لوگ رہتے ہیں، آپ ان کو قربانی کے جانوروں کی کھالیں جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو مستحق ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کھال آپ ان کو دیں گے اور وہ اس کو سیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ اس کو سیل کر کے اس کی رقم آپ غریب کے گھر تک پہنچائیں۔ یہ اس کا سب سے بہترین مصرف ہے۔ نہ قصاب کو دی جا سکتی ہے، نہ اجرت کے طور پہ کھال دی جا سکتی ہے، نہ آپ بیچ کے خود اس کو رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، آپ خود فائدہ اٹھانا چاہیں، اگر آپ چمڑے سے خود فائدہ اٹھانا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کو خال کے ساتھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اس کو کسی اور طریقے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، آگے اب معاملہ آتا ہے مدارس والے جو خالیں اکٹھی کرتے ہیں، مختلف تنظیمیں اکٹھی کرتے ہیں، تو ان تنظیم والوں کو یہ قربانی کے جانوروں کی خالیں نہیں دینی چاہیے۔ یہ مدارس والے جو قربانی کے جانوروں کی خالوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ مسکین طالب علم بھی پڑھتا ہے، وہاں پہ یتیم طالب علم بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ لوگوں سے فنڈنگ کے بعد جو ہے اس مدرسے کے نظام کو چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مدرسے کو ہم یہ قربانی کے جانوروں کی خالیں جو ہے پہنچاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ وہ اپنے نظام کو چلا سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سال کے بعد اب تو یہاں پہ اب لیدر کا ریٹ، چمڑے کا ریٹ یہ بہت کم ہو جاتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ، اور یہ بہت سستی کر کے بیچنی پڑتی ہیں، اور گرمی کی وجہ سے بہت ساری کھالیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سارے مدارس کا جو سلسلہ کار ہے وہ ان کھالوں کی رقم کے اوپر جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو لہذا یہ قربانی کے جانوروں کی کھالیں آپ مدارس کو صرف اس شکل میں دے سکتے ہیں کہ وہاں پر یتیم، مسکین، غریب، لاچار
तलबा वहाँ पे पढ़ते हैं परदेसी और भी उनका सारा मामला, उनका ये जितना भी मेडिकल है, उनकी रहायश है, उनका ताम है, ये सब कुछ इदारे के ज़िम्मे होता है। इसके अलावा ये जितने भी तंजीमें खड़ी हो जाती हैं और ये कुर्बानी के जानवरों की खालों के लिए या इसके अलावा कोई और किसी और मकासद के लिए खालों को इकट्ठा किया जाता है, ये सारा गैर शरई है। राज साहब, असल में कुर्बानी के हवाले से ना ये भी एक ट्रेंड है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो कुर्बानियाँ दो करते हैं, यानी बकरे की भी करते हैं और गाय की भी करते हैं। या तो वो हिस्सा डालते हैं, जो गाय वाली है ना सिर्फ वही तकसीम करते हैं, बाकी वो तकसीम नहीं करते, वो कहते हैं कि ये घर रख लेंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही साहब, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, सही, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। और दूसरी बात कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये दो उसूली बातें याद रख लें। सही। मैं इस मामले में ये समझता हूँ कि देखिए, हर इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो बकरे का गोश्त इतनी वाफर मिकदार में कर सके कि वो सारों को तकसीम कर सके। थोड़ा बहुत तो चलो, नहीं वो मैं वही अर्ज़ करने लगा ना कि वो सारे जितने भी उसके अजीज़ वकार है जी जी, या जिनको वो देना चाहता है उनको जो है वो पहुंचा सके, ऐसा हर आदमी के लिए, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे कि जिनके लिए ऐसा मुमकिन होगा, वो शायद 2-3% लोग हों। तो आम तौर पे लोग जो हैं वो फिर यही करते हैं कि वो तकसीम करने के लिए कि ताकि आने वाले साइल को खाली ना लुटाया जाए, और लोग हमसे वाबस्ता हैं, खुसूसन जिनके मुलाजिमीन ज़्यादा हैं, जिनके तलक़ात ज़्यादा हैं, तो वो इस कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को खाली ना लुटाया जाए। तो फिर वो गाय के गोश्त को तकसीम के लिए या ऊँट के गोश्त को तकसीम के लिए करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ये करना कि बकरे का गोश्त सारे का सारा खुद संभाल लेना, ये बहरहाल कोई काबिल तहसीन अमल नहीं लगता। हाँ, ये है कि आप बकरे का गोश्त जो है वो तकसीम ज़रूर करें, लेकिन चलें ज़ाहिर है कि आप सारों को वो नहीं पूरा करवा सकते, तो जो कुछ जिनको आप ज़्यादा हकदार समझते हैं या जिनको आप अपने ज़्यादा करीब समझते हैं, उन तक जो है वो आप बकरे का गोश्त जो है वो तकसीम करवाएं। सही बात। इस ज़िमन में सही सा मैं बकरे की या गोश्त की तकसीम के ज़िमन में मेरा एक ज़ाती सा नज़रिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि जो बंदा सारा साल मटन खाता है और इतनी अल्लाह ने वुसअत दी है कि सारा साल वो मटन खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वो बकरे का गोश्त सिवाय 4-5 दिन जो मेहमानों के लिए रखना है, रखने के अलावा सारा तकसीम कर दे। जबकि इसके मुकाबले में वो शख्स जो सारा साल अपने बच्चों को मटन नहीं खिला सकता, अगर वो पैसे जमा करके ईद पे बकरे की कुर्बानी करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो सारा भी अगर अपने बच्चों के लिए रख लेता है ना, तो इंशाल्लाह उसके सवाब में कोई कमी वाक़ होने वाली नहीं है, और ये उसका अमल गलत तसव्वुर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आखिरी सवाल आपसे, अक्सर लोग ये समझते हैं कि रात को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, ये क्यों कहते हैं कि, और इसमें कोई ममानत है? जी सही साहब, इसके अंदर एक तो यही फ़लसफ़ा है जो बिलाल साहब का है कि कुर्बानी करने के बाद वो पूरा फ्रीज़र के अंदर रखना हो तो अमूमी तौर पर रात को कुर्बानी की जाती है। सही। तो और अगर तकसीम करना हो तो दिन के औकात में। ज़ाहिर है जब खून निकलता लोग देखते हैं तो वहाँ पे साइल भी आते हैं और दिन को ताल्लुक़ वाले भी आते हैं। तो अगर आप रात के वक्त में कुर्बानी करेंगे तो ताल्लुक़ वालों से आप कह देंगे यार वो तो हो गई, ख़त्म हो गई, ज़्यादा बात ख़त्म। इसमें मैं जो मसला वादे करना चाहता हूँ वो तो ये है कि कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उसका आगाज़ ईद उल अज़हा की अदायगी के फ़ौरी बाद है। सही। अब उसके बाद उसकी इंतहा जो है ये गुरूब के साथ नहीं हो जाती, बल्कि रात को किसी भी वक्त आप कुर्बानी कर सकते हैं। तो लिहाजा रात शुरू हो रही हो तब भी, रात ख़त्म हो रही हो तब भी, दिन का आगाज़ हो रहा हो तब भी। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बात ये मारूफ़ हो गई है कि फ़जर से ये नमाज़ ईद उल अज़हा से लेकर गुरूब तक कुर्बानी, इसके बाद कुर्बानी नहीं कर सकते। उसके बाद अगले दिन आप फ़जर की अज़ान के बाद कुर्बानी कर सकते हैं। ये मामला बिल्कुल सुना सुनाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। बाद लोग तकसीम भी नहीं करते मगरिब कुल्लू अयाम तशरीक जो है, जैसे बिलाल साहब ने जिसका तज़किरा किया है कि सारे अयाम तशरीक जो हैं ये ज़िबा के हैं। तो इसमें बाद लोगों ने यौम को लेकर उसमें से लैल को निकाल लिया, हालांकि यहाँ पे लैल निकलती नहीं है, तो लिहाजा इसका कोई करीना भी नहीं है। तो लिहाजा ये सारा 24 घंटे जो है ये आप इसको ज़िबा कर सकते हैं, इसके लिए कोई
جو وقت کی تعین جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں صرف بٹ صاحب کے جواب کے اندر تھوڑی سی بات جو ہے اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر کسی گھر میں سارا سال گوشت نہیں کھایا جاتا تو وہ پورا بکرا بھی اسٹاک کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں سمجھتے ہیں ہر خاندان کے اندر کچھ رواج ہوتے ہیں، تو یہ ایک لازم تصور کر لیا گیا ہے کہ عید کے موقع پر اگر ہم اونٹ بھی ذبح کریں تب بھی ہمارے پیٹ کے اندر بکرا ضرور جانا چاہیے، یہ ہم نے لازم سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ گھرانوں میں پورا سال ہم گوشت کھاتے ہیں، صحیح۔ تو بعض لوگ صرف اس لیے بکرے کی قربانی کرتے ہیں کہ یار عید کے موقع پہ ہم گھر میں مٹن کھا سکیں، تو اس کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے قربانی کریں، آپ اس کے لیے گوشت پہلے خرید سکتے ہیں، خرید کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں، اس کو عید کے موقع پہ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود کھانا چاہتے ہیں تو پھر وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے تو نہ ہوئی، لہذا آپ قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے، اس کو تقسیم کرنے کے لیے۔ ہاں تقسیم کرنے کے لیے بیچ میں آپ رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں اگر کسی کے گھر میں گائے ذبح ہو رہی ہے تو عمومی طور پر ان کے گھروں میں گوشت نہیں بھیجا جاتا کہ چلے ان کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو ایسے گھر کے اندر گوشت بھیجیں جہاں پہ قربانی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ لیکن عید کے بعد یہ تانے سننے کو ملتے ہیں جی فلاں نے گاں ذبح کیتی سی تے انہوں نے بکرے دی ایک بوٹی نہیں پہنچی تو انہوں نے اس دن بکرا کھا کے نہیں ویکھیا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جو 4 لاکھ کی گائے ذبح کر سکتا ہے تو وہ اس میں سے 2-4 ہزار 5 ہزار کا گوشت خرید کے بھی کھا سکتا ہے۔ تو ویسے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ گوشت ضرور کھائے۔ جس کو اللہ نے اتنی توفیق دے دی ہے، آپ دیکھیں کہ 1.25 ارب یا ہمارے پاکستان کے اندر ہی ہم دیکھ لیں کہ 25-26 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو قربانی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو جو قربانی کر رہے ہیں کیا اللہ کا ان کے اوپر احسان نہیں ہے کہ قربانی کرنے والے ہیں؟ صحیح۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، زیادہ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ تو لہذا اگر عید پہ قربانی کر رہے ہیں، اگر لوگوں میں تقسیم بھی کر دیں گے تو اس میں کوئی اتنی حرج کی بات تو نہیں ہے کہ آپ خود نہ کھائیں اور لوگوں کو کھلا دیں۔ آپ کا ایک ایک کھلانے والا لقمہ آپ کے لیے صدقہ ہے، اور جتنا آپ کا خلوص ہے اتنا یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ویسے بھی جو بٹ صاحب نے بات کی اس میں ایک میرا خیال یہ بھی میری طرف سے بھی ایک اضافہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سارا گوشت رکھ لیتے ہیں اور آپ کے ہمسائے میں آپ کو پتہ بھی ہے ضرورت مند ہے، آپ اس کو نہیں دیتے تو پھر آپ بھی تھوڑا سے نہیں بلکہ مجرم ہیں کہ آپ دیکھیں اگر آپ کے قریب یا آپ کے جاننے والے یا آپ کے عزیز میں وہ آپ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، ان کو تھوڑا بہت حصہ بھیجیں۔ آپ کے خاندان کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو قربانی نہیں کر رہے۔ جی جی۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ یہ گوشت کی غیر منصفانہ تقسیم بہت ہے، صحیح صاحب، جی اس کا ہم نے تذکرہ تو پروگرام میں کر دیا ہے کہ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک دن ایک بھائی کے گھر اور دوسرے دن دوسرے بھائی کے گھر قربانی ہوتی ہے، اور یہ رواج ہے۔ اب اس میں بعض لوگ کسائی کا بہانہ لاتے ہیں، کوئی اور بہانہ لے آتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ آج قربانی میں کر رہا ہوں جی، اور آپ نے کل کرنی ہے۔ وہ سارے اکٹھے گزر جاتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد اب میری طرف تو سارے آگے، قربانی کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا، گوشت میں سے کچھ حصہ آپ کو بھیجنا ہے کیونکہ آپ نے قربانی نہیں کرنی آج۔ جی جی۔ اب کل آپ قربانی کریں گے، کل آپ میری طرف بھیجیں گے، یعنی ادھر ہی جائی جا رہی۔ کیا ہے نا آپس میں کم از کم آپ یہ تو کریں نا کہ اگر قصاب کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو کم از کم گوشت ان کے گھروں میں نہ بھیجیں جن گھروں کے اندر قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آخری بات میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ خاندانوں کے اندر یہ رواج بھی موجود ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کے گھر میں گوشت ضرور بھیجتے ہیں، اگرچہ ان کے گھروں میں گوشت ہوا بھی ہو، قربانی ہوئی بھی ہو، صرف اس لیے کہ ہمارے بچی کے سسرال والے کیا کہیں گے، اور گوشت کا اچھا خاصا ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کے بھیجا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ گھرانے جہاں پہ جن کے گھروں کے اندر بہویں ہوتی ہیں ان کو چاہیے اگر ان کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو وہ لڑکا اپنے سسرال کی طرف پیغام بھیجے کہ بھائی ہمارے گھر میں آپ گوشت مت بھیجیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے گھروں میں بھیجیں جہاں پہ قربانی نہیں۔ غریبوں کا حق مارا جائے۔ بہت خوب، بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے۔ یہ ناظرین آپ نے بڑی اہم باتیں اور اہم مسائل آپ نے سنے ہیں تو ان کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ ایک آخری پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں، عید کے موقع پر خاص کر جس کا اہتمام نہیں کیا جاتا وہ ہے صفائی۔ آپ اپنے محلے کو دیکھ لیں، اپنی گلی کو دیکھ لیں، اپنے گھر کے دروازے کو دیکھ لیں۔ یعنی ہم قربانی تو کرتے ہیں، ایک سنت کرتے ہیں، اور اس سنت کے آڑ میں ہم کتنے ہی لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بدبو، تعفن، پورا محلہ اس سے دوچار ہوتا ہے، پھر اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو خدا را جو صفائی کا بہت خوب اہتمام کریں
اور جو حکومتی ادارے اس حوالے سے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، ان سے رابطے میں رہیں، اور جہاں کوئی علائش آپ کو نظر آتی ہے وہ اٹھوائیں اور اس کی صفائی کا اہتمام ضرور کریں۔ یہ لوگوں کو اذیت سے بچانا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔